सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। और अहम तरीन जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान की जेल में अपने बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करा दी गई है, यानी टेलीफोन पर बात करा दी गई है। और कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उस पर अभी आधी उसकी तामील हुई है। उसी हुक्म का हिस्सा ये भी था कि जो इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी भी रसाई को ऐन मुमकिन बनाया जाए, जिस पर हुकूमत फ़िलहाल तो तैयार नज़र नहीं आती। और अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी आज शाम उनकी एक एक्स पे वो पोस्ट करते हैं जिसके मुताबिक परसेंट ऑन गोइंग आई ट्रीटमेंट ऑफ इमरान खान, further checkup and treatment will be done in a specialized medical facility by best eye specialist. A detailed report thereof will also be submitted in the Supreme Court. Conjecture, speculation, efforts to turn this into political rhetoric and mileage for vested interest may please be avoided. उन्होंने कहा है कि जी हम इनका इलाज बेहतरीन जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो स्पेशलाइज्ड हैं, वहाँ पर कराएंगे। रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे। लेकिन जो पीटीआई का मुतालबा है वो डेफिनेटली उससे कहीं अलग है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे अपने जो ज़ाती उनके जो फिजिशियन हैं, जो पर्सनल उनके जो डॉक्टर हैं, उनका होना भी इस बोर्ड में ज़रूरी है। ये मामला तो एक अपनी जगह है, लेकिन एक मामला और है। वो मामला ये है कि पीटीआई का जो ये एहतजाज है या धरना है, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो केपी हाउस के बाहर है, वो कोई मुतासिर कुन नहीं है। पीटीआई के अपने लोग अक्सरियत वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। ओवरनाइट भी हमने देखा, ऑल्दो कि अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पर मौजूद थे। सुहेल आफरीदी साहब भी शायद लेट आए, लेकिन बहरहाल कोई मुतासिर को नहीं था। और इसकी शिकायत हम ये बयान नहीं कर रहे, नौरीन नियाज़ी साहिबा जो कि उनकी ख़ुद इमरान खान साहब की बहन है, ये उस सवाल का जवाब है जो कल से उठाया जा रहा था कि सलमान सफदर साहब एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, उनको कैसे पता चल गया कि 85% बिनाई जो है वो ज़ाया हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पेम्स के डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को बताया था। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मेंबर नेशनल असेंबली, सीनियर पॉलिटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम आपके टाइम का। सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब आपके टाइम का। और सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब PTI के लॉयर हैं, वो कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ नासिर भट्ट साहब आपसे करती हूँ। आज अता तारड़ साहब ने ये तो कह दिया कि जी उनका इलाज कराया जाएगा। इलाज कराने से तो हुकूमत इनकारी नहीं थी, और यही कड़ी थी कि जब उनको रात के अंधेरे में, भले खामोशी के साथ, भले रात के अंधेरे में, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था। लेकिन अगर ये मुतालबा है पीटीआई का कि जो उनके पर्सनल फिजिशियन हैं इमरान खान साहब के, वो भी इस बोर्ड का हिस्सा हो और उनकी एक्सेस दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही था, उसी फैसले के मुताबिक जिसके तहत बच्चों की बात कराई गई है, तो हुकूमत को इस पर एतराज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत बिल्कुल जो है ना, जेल सुप्रिटेंडेंट है, उसको ये कोई रुकावट नहीं है या वो वक्त नहीं है कि वो पूछ के काम करे। वो जब ज़्यादा कहते हैं जी मेरी आँख में दर्द है, तो वो उसको हॉस्पिटल भी ले गए, 2 घंटे वहाँ उनका इलाज हुआ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वापस ले आए। बात ये है कि ये लोग हैं बयानिया बनाने वाले, हर रोज़ एक नया। इनकी अपनी हालत देख लें कि अभी आपने खुद सुना दिया, अलीमा खान क्या कह रही है, ये जितने बाहर लोग हैं ना, इनको उससे कोई हमदर्दी नहीं है। ये नहीं कहते कि बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है, बेहतरी करें, उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए। ये कहते हैं जी, सुने एक मिनट, वो ये कहते हैं देखें सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा हुई है। देखें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 2 घंटे 3 घंटे वो उनका जो सलमान वकील है वो उनके साथ रहे, वो जो बैरिस्टर हैं उनके सब हालात इमरान खान ने उनको बताए। उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करता है उस पर मनोन अमल होता है, हुकूमत ने अब भी कहा है। लेकिन देखें जो रिपोर्ट जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट की, आप उस पर यकीन करेंगे? ये जो लोग सुबह शाम झूठ बोलते हैं, बयानिया बनाते हैं। नासिर भट्ट साहब, आप क्या मेरा पूरा सवाल, मेरे साथ नासिर भट्ट साहब आप क्या मेरा सवाल सुन पाए थे?
آپ سن پائے تھے مجھے تو میرا آپ کی سوال؟ آواز بڑی کم آئی ہے. آپ اچھا تو میں سوال دوبارہ کیے مجھے لیتی بتا ہوں دیں پھر. سوال آپ کا یہی جی. تھا کہ اس کا علاج کہ ان کا علاج ٹھیک ہو. نہیں میرا یہی سوال آپ یہ کی نہیں بات تھا تھی سر. نہ میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا بتائیں. کہ حکومت بے شک یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم علاج کرائیں گے اور آپ کو علاج کرانے سے آپ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے, آپ نے کرایا بھی, لیکن اس پہ حکومت کو کیا اعتراض ہے کہ اگر پی ٹی آئی یا ان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو ذاتی مالج ہیں ان کی بھی رسائی ہو یا وہ پینل پہ شامل ہو, یہ اس پہ حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتا ہے کہ ان کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج ہو, اور وہ ایک رپورٹ بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے بتا دی کہ 10 دسمبر کو کیا ہوا, 15 دسمبر کو کیا ہوا, ڈاکٹروں کو وہ بالکل جا کے ان کا علاج بھی کرایا. اور اگر اس طرح کا دیکھیں, یہ ایک لوگ ہیں بیانیہ بنانے والے, پرائیویٹ علاج یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اس ڈاکٹر سے علاج کریں جس کا آگے باہر یہ شور ڈالیں کہ جی وہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. بات یہ ہے کہ حکومت بالکل اس قیدی کو سب سے زیادہ توجہ دے رہی ہے, اس کو دیسی کھانے بھی دے رہی ہے, اس کو مرغے بھی دے رہی ہے, اس کو ایکسرسائز مشین بھی دے رہی ہے, اس کا علاج چیک اپ اس کا ہر وقت ہوتا ہے. یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کا آپس میں ان کا ہے کہ ہمیں کوئی بیانیہ دے ایک دن کہ یہ ہو گیا وہ یہ. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پتہ نہیں عمران زندہ بھی ہے کہ نہیں. ابھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں پنجوتا صاحب تھے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے جی ایک آنکھ چلی گی دوسری بھی چلی جائے گی. ان کا یہ طریقہ ہے, یہ ان کا خیال ہے کہ ہم بس بیانیہ لیں, الزامات لگائیں اور اپنا کام چلائیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ ایسا نہیں ہوگا. چونکہ ان کو دیسی کھانے دے رہے ہیں, چونکہ ان کو مرغے بھی دے رہے ہیں, اور چونکہ ان کو ایکسرسائز مشین بھی دے رہے ہیں, تو آنکھ جاتی ہے تو جائے. اس کا جواب میں ضرور لوں گی علی بخاری صاحب سے, لیکن شیر افضل مروت صاحب میں ذرا تھوڑا سا پہلے آ جاتی ہوں. آج نورین نیازی صاحبہ نے, آپ نے بھی سنا کہ انہوں نے شکوہ کیا کہ نہ ایم این ایز آتے ہیں, نہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز وہاں پر آتے ہیں, نہ کوئی اڈیالہ جیل پہنچتا ہے. تو یہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ گروپنگ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ جی جو اسٹریٹ پاور ہے اس میں تو پی ٹی آئی کا جواب نہیں ہے, اب کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, پوری پاکستان کی عوام امٹ کے آتی تھی, اور پنجاب میں بھی نکلی, خیبر پختونخوا سارا نکلا, سندھ نکلا, بلوچستان نکلا. 8 فروری کو 2 تائی اکثریت دی اسی پاکستان کے عوام نے. اور یہ تب جب نہ ایم این ایز تھے, نہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے, نہ کوئی سینیٹرز ہوتے تھے, نہ کوئی قیادت تھی, اور نہ یہ بہنیں تھی. اور اب حالت یہ ہے, میں ابھی اپنے لوگوں کو گارڈز کو اٹھانے جب گیا پارلیمنٹ لاجز, جہاں میرے بندے ٹھہرتے ہیں, تو وہاں سے وہ آئے تو میں نے وہ احتجاجی جو پارلیمنٹیرین اور جو ان کے ملازمین ساتھ میں بیٹھے تھے ان کو بھی دیکھا. پھر اسمبلی کے سامنے جو احتجاج ہو رہا تھا, پھر میں گیا کے پی ہاؤس سے ہوتا ہوا میریٹ کے سامنے سے ہوتا ہوا پھر آگے ادھر آیا ہوں. تو یہ تینوں جگہوں کے جتنے بھی احتجاجی تھے ان کی تعداد میں نے گنی 26 لوگ تھے. 26 لوگ. اب پنڈی پورا ڈویژن پی ٹی آئی نے جیتا ہے. تمام اسلام آباد, ان کے ایم این ایز بھی پورے نہیں ہوتے. اسلام آباد کے ایم این اے ہیں, تینوں کے تینوں سیٹیں جیتی ہیں. میرا بھائی اسلام آباد سے الیکٹڈ ایم این اے ہیں. کیا چیز ہو گئی ہے کہ لوگ نکل ہی نہیں رہے ہیں. یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی کرفیو کا سامان. کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, لوگوں نے, پاکستان کے عوام نے اور پی ٹی آئی کے ورکر نے کافی دفعہ اس قیادت کے بیانیوں کا ساتھ دیا, لیکن اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ہم ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نکلے ہیں, مزید نکلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. کون ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے؟ یہ جو قیادت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں نا, آنکھ کتنا سنجیدہ ایشو تھا. اس آنکھ کے ایشو پر بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی. جب یہ بات پہلے مشال نے کی, بوشا بی بی کے گھر کے لوگوں کے ذریعے ان کو جب علم ہوا, تو اگلے دن اس پہ فتویٰ جاری ہو گیا کہ یہ غدار ہے, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد جو ہے اسد اللہ خان نے یہ خبر بریک کی, اور پھر پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی 10 دن رہتے ہیں 8 فروری میں, پہلے ہم اس ایشو پہ جو ہیں کوئی احتجاج کر لیتے ہیں کیونکہ سنگین نوعیت کا ہے. اور یہ معاملہ ان کی بہن نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. ہاں, تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو سازش ہے. 8 فروری کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے عظیم الشان اور جو فقید المثال احتجاج ہے, اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے.
تو لہٰذا ان کو خاموش کرایا گیا. جب بات مزید پھیلی اور ورکر نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تو جناب علی قیادت آ کے محمود خان کے ساتھ بیٹھ گئی کہ جناب اب ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو, اور پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اب آپ پہ دو ذرا ذمہ داریاں ہیں, دو سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں. ایک تو جو ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو ایک بیانیہ بنانا ہے بلا وجہ کا. وہ مرغے بھی کھا رہے ہیں جیل میں, دیسی کھانے بھی کھا رہے ہیں, ان کو ایکسرسائز مشین بھی دی گئی ہے, تو بس ٹھیک ہے علاج بھی ہو جائے گا, اٹس اوکے, آپ اتنا زیادہ شور نہ بچائیں. دوسری بات, چلیں اگر شاید شیر افضل مروت صاحب کی بات آپ کو ناگوار گزرے گی, لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں وہ شکوہ بھی میں نے, آپ تھوڑا لیٹ آئے, نورین نیازی صاحبہ نے ایگزیکٹلی یہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہوا, پیمز ہاسپٹل لے کے گئے, پی ٹی آئی نے, جماعت نے کوئی لاہے عمل نہیں کیا, کوئی بیانیہ نہیں بنایا, سڑکوں پہ نہیں نکلی, کوئی احتجاج نہیں کیا, اور آج بھی کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ آپ کا. دیکھیں اب ون بائی ون چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی بہن کی ملاقات آخری 2 دسمبر کو ہوئی تھی جی. اس سے قبل جو ہے 4 نومبر کو ہمارے وکلاء کی ہوئی اور 28 ستمبر کو میری ملاقات ہوئی تھی اکیلے. اب جو ان کی بہن کی سٹیٹمنٹ آئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی 2 دسمبر کی, تو انہوں نے اس کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خان صاحب کی آنکھ لال تھی. آپ تو چیک کر لیجئے گا, اگر میں غلط ہوا تو دیکھ لیجئے گا. جی سر نہیں کہا, دیکھ لیجئے گا, میں نے کل چلایا, آپ دوبارہ چلا لیجئے گا. انہوں نے کہا کہ جی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ان کی دیکھیں آپ اگر بولنے نہیں دیں گے آپ چلا دیجئے گا دوبارہ. آپ ضرور تو اصلاح کر دیجئے گا اگر میری غلطی ہوئی تو. میں نے کیونکہ ان کے ساتھ تھا نا, ہم نے جو سنا وہاں پر مجھے سننے میں غلطی ہوئی, لیکن آپ ذرا ڈسپلے ضرور کیجئے گا اس کو کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے, ان کی صحت ٹھیک ہے, البتہ آنکھ لال ہے ان کی. ٹھیک ہے, یہ ذرا چیک کر لیجئے گا. اب اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں, اس کے بعد آ جاتا ہوں میں اس کے بعد اگلی بات میں. اچھا جی, آنکھ ان کی میں ایک پریشانی تھی, ایک تکلیف آ گئی. کیا یہی ٹریٹمنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہوئی تھی جب وہ 10 سال جیل میں تھے؟ اور اگر میں غلط نہیں ہوں, کیونکہ میرا تو شہر ہے نا, میں تو پڑھا یہاں ہوں, پیدا یہاں ہوا, یہاں ہی جوان ہوئے نا, تو پیمز ہاسپٹل کے 2 جو پرائیویٹ وارڈ ہیں اس کے آخری رومز جو تھے نا, آمنے سامنے ان کے پاس ہوتے تھے. ایک میں وہ خود رہتے تھے, ایک میں ان کے آنے والے اور مہمان جو ہوتے تھے وہ یہاں پر ہوتے تھے. تو کیا ٹریٹمنٹ اگر اسد اللہ صاحب یا ڈان میں نیوز میں نہ آتی, اور سیچرڈے کے بعد تھرسڈے کو جا کے ان کے منسٹر صاحب کہتے ہیں, اس سے پہلے 4 فیڈرل منسٹرز کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, خان صاحب ٹھیک ہے, ان کو ہاسپٹل میں نہیں لائے. غلط نیوز ہے, سوشل میڈیا کی نیوز ہے, غلط ڈان رپورٹ ہوئی ہے, غلط اسد اللہ صاحب نے کہا ہے. الٹیمیٹلی انفارمیشن منسٹر کو تھرسڈے کو کہنا پڑا. تو کیا ایز اے پاکستانی میرا حق نہیں بنتا کہ میں انہیں کہوں کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے رہے, یا آپ کے اللہ پلے تھا ہی کچھ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لے کر آئے. لیکن آپ نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ بتا رہا ہوں, سن تو لیں ذرا. سوال یہ کہ پی ٹی آئی نے ہی کیا ہے, آج تک پی ٹی آئی ہی نے مار کھائی ہے پچھلے 3 سالوں سے. درجنوں نہیں سینکڑوں پرچے کروائے ہیں, بندے اپنے ضائع کروائے ہیں, اور آج بھی مار کھا رہے ہیں. الیکشن جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے اور کوئی بھی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, لایا عمل پہ آ جاتا ہوں. پی ٹی آئی کا جو ابھی سٹنگ ہمارے چیئرمین نے کس نے بنایا, عمران خان صاحب نے. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کس نے بنایا, عمران خان صاحب نے. علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے سی ایم تھے, کس نے بنائے تھے, عمران خان صاحب نے. ان کو ہٹا کے سہیل آفریدی کو کس نے بنایا, عمران خان صاحب نے. علی بخاری آپ کے سامنے ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا کس نے دیا, عمران خان صاحب نے. تو نادیہ بات یہ ہے کہ سارے ڈیسیجنز جو آتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ایم این اے بنے, ان کو ٹکٹ میرے سامنے عمران خان صاحب نے خود دیا. میں نے واپس کرنا میں تو یہ بھی میں یہ بات بھی درست ہے کہ میں نے انہیں کہا مجھے مت دے ٹکٹ. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب 9 مئی کے بعد 12 بندے اگر ہوتے تھے جو ہم لوگ جاتے ہوتے تھے, ان میں ہم دونوں شامل تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی تصدیق کریں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جو بٹ صاحب کی بات آئی ہے, دیکھیں آپ 2 کوسچنز آئے نا, تو مجھے دونوں کے ٹائم تو چاہیے نا ان کو ایڈریس کرنے کے. اب بٹ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کی ٹریٹمنٹ وہاں کرائیں گے. ان پہ ہم کیسے یقین کریں, یا آپ کیسے یقین کریں گے جو 6 دن تک یہ نہیں بتا سکے کہ ان کو ہاسپٹل لائے ہیں پیمز میں, جن کی رپورٹ راستہ کیا ہے. اور جو اب بات یہ ہے کہ اگر میں پاسٹ ٹریک ریکارڈ آپ کو میں نے زرداری صاحب کا بتایا, میں راستے پہ آ رہا ہوں. پاسٹ ٹریک ریکارڈ آپ کو میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بتاتا ہوں, کیونکہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب بیمار ہوئے تھے عامر فاروق صاحب نے اور عطر من اللہ صاحب نے آرڈر کیا تھا, اگر میں غلط ہوا ضرور اصلاح کیجئے گا میری, اور ان کو لایا گیا. سی ایم پنجاب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلا کر کہا گیا کہ ٹریٹمنٹ اس کی کرو.
یہ میں خود موجود تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے بعد شیرافضل صاحب بھی تصدیق کریں گے. اب سنیں, نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, گورنمنٹ کی بات ہے, گورنمنٹ کی بات ہے, گورنمنٹ کی بات. میں اب آپ دیکھیں, ہم نے کوشچن کیا, میں بتاتا ہوں. عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں نادیہ, جتنے کیسز ہیں, سب میں جو کمپلینٹ ہے اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے آپ کی, کوئی پرائیویٹ کمپلیننٹ نہیں ہے. کہ میں ناصر بٹ صاحب کی طرف جاؤں تو روز کا بیان چلائے گا جنہوں نے 2 دسمبر کو ڈیالہ سے ملاقات کے بعد خان صاحب سے میڈیا سے بات کی تھی. صحت ماشاءاللہ ٹھیک تھی, صرف ان کو غصہ تھا, بہت زیادہ غصے میں تھے. انہوں نے تو بہت لمبی بات کی تھی اس میں. سر آپ نے کہا نا صحت ٹھیک تھی, البتہ آنکھ لال تھی, البتہ نہیں کہا تھا آپ نے. لیکن آپ ہاف تو نہ چلائیں, پورا چلائیں, پورا چلائیں گے کسی دن, اور کسی دن نہیں, آج چلائیں. ناصر بٹ صاحب, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے, جو ڈاکٹر کی آئی ہے میں وہ بھی لے کے آیا ہوں, اور جو سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ میں دی ہے وہ بھی لے کے آیا ہوں. ڈاکٹر کون تھے؟ جو پیمز کے ڈاکٹر صاحب, اچھا وہ پیرالوجی, ان کی بھی آگے بولنا ہے, انہوں نے الزامات ہی لگانے ہیں, انہوں نے بیان بھی بنانے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, 1 منٹ ذرا سن لیں میری بات. مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے وہ اتھینٹک ہے یا ان کے جھوٹ ٹھیک ہے؟ نہیں سر, سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس نے 3 گھنٹے وہاں, سر ہاں نا, تو اسی سپریم کورٹ کی میں جو رپورٹ, ایک سیکنڈ سر میری بات سن لیں, آپ پورا جواب دیجیے گا, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی. سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 85% جو ہے وہ ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے. اور بیرسٹر جو سلمان صفدر صاحب ہیں, انہوں نے آج کہا ہے کہ پیمز کے ڈاکٹر نہیں, یہ خان صاحب کو بتایا تھا. دوسری بات, جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس کے تحت آج بچوں سے بات کرائی گئی ہے, اسی آرڈر میں لکھا تھا, جس میں اب 34 گھنٹے رہ گئے, منڈے کی ڈیڈ لائن تھی, کہ جی آپ ان کے ذاتی معالجین تک رسائی بھی دیں. تو یہ کب کریں گے یہ بتا دیجئے, باقی آپ نام بھی لکھے ہوئے ہیں, دونوں ڈاکٹرز کے نام بھی موجود ہیں. جی ناصر بٹ صاحب, یہ آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں, مجھ سے آپ ہی سے کیا. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر حکم پہ منوان عمل ہو رہا ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے, وہ جو وکیل تھے ان کے عمران صاحب کے, وہ 1 گھنٹہ 3 گھنٹے وہاں رہے. جو سپرنٹینڈنٹ جو ڈیالہ جیل کا, اس کا بھی بیان, عمران خان کی اپنی باتیں, وہ جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے اس میں تو یہ کوئی نہیں کہا گیا کہ جن کی 85% آنکھ چلی گئی ہے. یہ ان کی باتیں, علاج ہو رہا ہے, یہ رپورٹیں جمع کرائیں کہ کس, سنیں وہ یہ بعد میں انہوں نے میڈیا کو بتائی ہے. جو رپورٹ جمع ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جو تھے وہ آ کے ان کا علاج کرتے رہے, فلاں ڈیٹ دسمبر 10 دسمبر اور میں نے 15 دسمبر. یہ ساری جو اتھینٹک چیزیں ہیں یہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہیں, وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اب آپ ان سے پوچھیں کہ اب عدالتیں آزاد ہیں نا, کہ عدالت نے حکم کیا کہ جا کے فوراً ملاقات کرو عمران سے بھی, سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی, اور پوری رپورٹ ہمیں لا کے دو. یہ اس طرف نہیں آ رہے, انہوں نے جھوٹ بولنا ہے. ابھی آپ نے بیان سنا دیا نا علیمہ خان کی بہن کا, وہ بخاری صاحب ان کو بھی نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. ان کے یہ تربیت ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے. اب میرا ایک سوال لے لیں گے ناصر بٹ صاحب, جگہ نہیں رہے گی. اگر ناصر بٹ صاحب ایک سوال کر لوں اگر آپ کی اجازت؟ ہیلو, ایک سوال کر لوں آپ سے؟ جی کریں, جی بتائیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں, جس طرح سے نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج کی بھی ایکسس تھی نواز شریف صاحب تک, ڈاکٹر عدنان کی, اگر ان کی تسلی ہوتی ہے, ان کی بہنوں کی تسلی ہوتی ہے کہ جو ان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان سے بھی علاج کرا دیں, ملاقات کرا دیں, یا پینل میں شامل کر لیں, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں اور ان میں کیا فرق ہے. عمران خان نے جب میاں نواز شریف کو جیل سے نیب کے حوالے کیا گیا, ان کے گھر کا کھانا بند ہو گیا, اور جب یہ ان کی حالت اس طرح پلیٹلیٹ گرے کیونکہ یہ انہوں نے کھانے کی چیز, پھر عمران نے جب یہ رپورٹ آئی, ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی ہیلتھ منسٹر تھیں, اس نے پھر عمران خان کو یقین نہیں آیا, اس نے پھر اپنے ڈاکٹر کو, جو ان کا اپنا ذاتی ڈاکٹر, اس کو کہا تم جا کے چیک کرو کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم ایسا نہیں کر رہے, نہ ہمیں ضرورت ہے, ہم تو کہتے ہیں اس کا علاج ہو, اس کی بہتری ہو. یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں نا, ان کو اپنی وہ سیاست خطرے پہ نظر آتی ہے. ان کو چلیں جی, میں جو سوال کرنا چاہ رہی ہوں اس کا سوال یا تو آپ سمجھ نہیں رہے یا آپ جواب دینا نہیں چاہ رہے ناصر بٹ صاحب, تو میں تو اس پہ فردر کچھ بھی نہیں کر سکتی. شیر افضل مروے صاحب, سہیل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر
سر سپریم کہ کورٹ نے ہی کہا عدالت تھا نے کہ جو ذاتی حکم مالک کی کیا ہے رسائی حکومت دیں. اس پہ منو عمل کر رہی ہے. چلو کر اگر رہی ہے، اس کے ٹھیک ہے. بعد بھی کوئی عدالت بات کہے گی اس پہ ٹھیک عمل ہے، ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک ہے حکومت سر. کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. عمران کا جہاں بھی علاج ہو جہاں بہتری ہو وہ اس سے پہلے سب کچھ بہتری کی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہم شیر ان کی افضل طرح مربع نہیں صاحب، تھے کہ آج روک سہیل- لو اور اپنی مرضی کرو اور ٹھیک ہے کھانے سر. میں ایسی چیزیں نہ دو. ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک ایکس پہ پوسٹ کی. انہوں نے پورا ایک اپنا پورا ایک بیانیہ بنایا. آپ نے شاید نظر سے بھی گزری ہوگی کہ جی کارکنان جو ہے وہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم سارا کچھ کریں گے. آخر میں انہوں نے لکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم شاید دیکھ نہیں پا رہے وہ ہو رہی ہیں. یہ بڑا ایک ڈبل میننگ ایک سنٹینس تھا. یعنی پس پردہ کوئی معاملات طے بھی ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل بھی ہو رہی ہے، کسی سے بات چیت بھی ہو رہی ہے جو شاید کارکنان کو یا بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. کچھ لوگ انوالو ہیں. کیا مطلب لوں میں اس سے؟ یہ جو ٹویٹ میں جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے تو ستی جو بانی لگتی ہیں وہ تو یہی اخذ کرنا ہوگا کہ در پردہ کچھ بات ہو رہی ہے، کوئی کنفرمیشن ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ جو ایشورنس گورنمنٹ نے ان کو دی ہے لازماً کس کو دی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوگی. حکومت نے؟ حکومت نے بڑے خیر سگالی کے پیغامات جو ہیں ایک دوسرے کو ایکسچینج کیے. آپریشن پہ بھی ان کی وہ مانی تو اس سے گئی پچھلے ہاں دیکھ رہے اور ہیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. ساتھ میں لگے تو ایک نیا آپریشن بھی کرم میں انہوں نے شروع کروا دیا. 42 دیہات خالی کرا دیے. ڈرون کی مذمتیں بھی ختم ہو گئی. سوشل میڈیا جو ہیں وہ بھی جناب ٹھیک ہو گیا ہے. 8 فروری کو بھی کوئی ایسا بیانیہ نہیں آیا کہ کوئی پریشان ہوتا. حتیٰ کہ ابھی خان کے آنکھ کے ایشو پر بھی پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے خاموش ہے. ان کے جواب میں کچھ خیر سگالی تو بنتی ہے. لیکن عمران خان کے غلط ٹویٹ ہوئی ایکسپوز پہ ہوئی ہے جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے سلمان صفدر والی. دیکھیے سلمان صفدر صاحب وہ انہوں نے ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ کیا ان کی میڈیکل میں آپ کو ایک عرض کروں نا. دیکھیے میں پولیٹیکل نہیں ہے، کوئی بھی میں ایک خاموشی. وکیل ہوں. میں خان صاحب کی آنکھ کو ایشو ہیں. خان صاحب کو زبانی طور پہ پیمز کے ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ آپ کا ویژن لاس رائٹ آئی کا جو ہے 85% ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر کی رپورٹ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اور سلمان صفدر صاحب نے بھی اس اورل کوٹیشن کو کوٹ کیا ہے. اب یہ جو ڈاکٹر ہیں جس نے میڈیکل رپورٹ دی ہے جب پیمز گئے تھے، جب پیمز گئے تھے، پیمز کے ڈاکٹر اگر یہ 85% لاس ہیں اور پھر 20 منٹ کا یہ بتاتا ہے کہ میں نے پروسیجر کیا اور اس کے بعد خان کو میں نے واپس بھیجوا دیا، اس نے پھر ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے. اپنے پروفیشن جو طب کا پیشہ ہے اس کے اقدار کو بھی جو ہے پامال کیا ہے. یعنی کہ کیوں کر ایک ایسا شخص جو کہ لوز کرتا جا رہا ہے اپنی آئی سائٹ، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کو واپس بھیجوا دیا. آپ نے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں دی. آپ نے ایمانداری سے وہ رائے ہی نہیں دی کہ اس کا کتنا ویژن لاس ہو چکا ہے. ایک بات. اب دوسرا جو آپ کا سوال ہے سہیل آفریدی صاحب کو جو جواب دیکھیں بہت ساری چیزیں ان کے درپردہ ہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ اور سہیل آفریدی صاحب کے. اور مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنی بھی یہ ابھی احتجاج ہو رہا ہے یہ احتجاج کے نام پہ بیسیکلی ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں 26 لوگوں سے کیا احتجاج ہوتا ہے. ایک اور مختصر سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. 26 لوگوں سے کیا احتجاج ہوتا ہے؟ امپیکٹ کیا ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں ہے نادیہ. بیسیکلی جو احتجاج کی کال ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹیرینز کی ہوئی تھی. اب پارلیمنٹیرین 300 تو ہیں کوئی نہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو آنے تھے ہمارے پارلیمنٹیرینز پروونس پنجاب سے، پروونس کے پی سے. میں ابھی آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور میں آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہوں کیونکہ موٹر وے بند تھی اور مجھے وایا ٹیکسلا جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے آنا پڑا. سو ساری روڈز تو بند کر دی گئی ہیں ابھی. اپنی جگہوں پہ کر لیں احتجاج جہاں ہے. اوبویسلی جی دیکھیں ایک پارٹی ڈیسیجن ہے نا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے بعد آنا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کے باہر آنا ہے کیونکہ ڈیسیجن سپریم کورٹ دے رہی ہے. ہائی کورٹ تو پٹیشنز ہی لگا رہی ہے ہماری. آج بھی ہم نے فائل کر دی، تیسری دفعہ فائل کر دی. ایک میں ایڈ کر دوں. پارٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا
کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں اس کے علاوہ ہر پارٹی عہدیدار اپنے حلقے میں کرے گا. اسلام آباد میں کوئی کارنر میٹنگ تک نہیں ہوئی, پنڈی میں کوئی کارنر میٹنگ پورے پنجاب میں نہیں ہوئی. ایسے نہیں ہے. اس کا امپیکٹ سر نورین نیازی صاحبہ کہہ رہی ہے چھوڑیں. میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں تو کل خود سی ایم کے ساتھ تھا جب اس نے ایڈریس کیا وہاں بیٹھ کے سارا کے پی ہاؤس میں. اگر آپ دیکھیں تو میں اور وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں وکلاء بھی سارے آئے ہوئے تھے, اور اس کے اندر ایجنڈے میں پہلی چیز یہ رکھی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے 16 تاریخ سے پہلے, کیونکہ خان صاحب کی زندگی سب سے امپورٹنٹ آ گئی, ان کی صحت سب سے امپورٹنٹ آ گئی. سیکنڈلی ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں جو ہائی کورٹ فکس نہیں کر رہی, اس کے اوپر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے. اس کے اوپر ہم صبح سارے آج اپیئر ہوئے, گو کہ ہمارا آج الیکشن بھی تھا ہائی کورٹ کا, وہاں جا کے دیکھیں. اب آپ پورا لے لیں مجھ سے, اس سے ایک دفعہ جواب لے لیں, اس کے بعد سوال کر لیجیے گا ون بائی ون. تو اس کے اندر آج ہمارا گو کہ ہائی کورٹ کا الیکشن تھا, ایون اینڈ ادر وائز سارے وکلاء گئے, اور وہاں سلمان صفدر صاحب ہم نے پٹیشن 3rd ٹائم دائر کر دی ارلی ہیئرنگ کی. یار واسطہ خدا کا آپ کس طرح لاؤ کو لے کر چل رہے ہیں. ایک بی بی جن کو سزا ہوئی ہوئی ہے لیسر پنشمنٹ کی, پاکستان کی واحد خاتون ہے, جن کی اپیل تو چھوڑ دیں, جن کی بیل نہیں فکس ہوئی. جنوری 2025 سے 2026 جنوری گزر چکا ہے. خان صاحب کی اپیلز فکس نہیں ہو رہی, بیلز فکس نہیں ہو رہی, میڈیکل کی ایشوز آئے ہوئے ہیں, ان کو شفٹ نہیں کیا جا رہا. تو پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ پریورٹی خان صاحب کی لائف ہے نا. یعنی عدالتوں سے آپ کو انصاف ملنے کی مجھے نہیں لگتا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں جس سے ہو رہا ہے. لیکن یہ تو میرے پاس پکڑا ہوا نہیں, تو سپریم کورٹ میں امیکس جو ابھی معاملہ کیا ہے؟ ابھی معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہوں یا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہوں یا قیادت ہو, وہ کہتے ہیں, یا چکزئی صاحب کا بھی بیان ہے کہ جس ہاسپٹل کا وہ بار بار نام لے رہے ہیں وہاں پر علاج ہو اور ذاتی معالجین کی پریزنس میں ہو. حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, اس پہ دو چیزیں. پہلی بات تو جیسے شیر افضل برور صاحب نے کہا اگر ان کی بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم نہیں کریں گے. حکومت کے کورسپونڈنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں. فزیشین کی بات آ رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی 3 مہینے بعد, 2.5 مہینے بعد. اس کے بعد رپورٹ آ گئی ہے, اس کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہو گئی کہ وہ آئسولیشن میں بھی ہیں, ان کا ٹی وی بھی خراب ہے, ان کو کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں, کیا کیا نہیں ہیں, ان کی آنکھ کی کتنی بینائی کام کر رہی ہے. ایک آنکھ بند کر کے سلمان صفدر نے کہا میں نے چیک کیا. اس کے بعد ڈاکٹر رپورٹ آ گئی اور یہ چیز سبمٹ ہوگی. پھر ان کے بچوں سے ان کی بات بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کروا دی گئی. تو میننگ بائی کورٹ آرڈرز 16 سے پہلے ایگزیکیوٹ ہونے ہی ہونے. اگر کورٹ آرڈرز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, خان صاحب کو میڈیکل فیسلٹی بھی ملے, ان کی بہنوں سے بھی ملاقات ہو جائے, ان کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے, ان کے ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز بھی دیکھ لیں, تو پھر احتجاج اس کاز کے اوپر تو نہیں ہوگا. چیزیں تو مانی جا رہی ہیں ساری. سو احتجاج تو اس ٹائم ہوتا ہے نا جب آپ کی چیز مانی کوئی نہ جا رہی ہو, جب آپ کو کیا نہ جا رہا ہو. اگر مالج کو رسائی دے دیں. دیکھیں یہ جو آپ کی رپورٹ ہے میرے پاس دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے کنکلوسو فائنڈنگز اور ریکمنڈیشنز آئی ہوئی ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے the honorable court may graciously consider the directing the involvement of the petitioner's personal physicians فیصل سلطان and ڈاکٹر آسم یوسف. اب یہ کورٹ جی لکھے ہوئے ہیں, یہ میرے پاس رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اب تو آگئی یا افریدی صاحب کے اوپر کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. اگر انہوں نے بات کروا دی, دیکھیں ان کے پاس تو ناصر بٹ صاحب کی میں نے سارے باتیں سنی, ان کو تو شاید پتہ نہیں, ان سے زیادہ انفارمیشن تو شیر افضل مرور صاحب کے پاس موجود ہے. کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ منوعاً عمل ہو رہا ہے, تو یہ تو ڈاکٹرز کے پرسنل فزیشین کے نام سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیے کہ ان سے ملاقات کرائیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ جو میکس رپورٹ سبمٹ ہوئی. اچھا جو رپورٹ سبمٹ ہوئی نا سلمان صاحب, لیکن سپریم کورٹ نے جو اس رپورٹ پہ ڈیسیژن دیا تھا وہ یہ دیا تھا نا کہ ذاتی معالج کو ایکسس دیں. 16 سے پہلے ان سے بچوں کی بات کروائی جائے, ان کو ٹریٹمنٹ کروائی جائے. ایک منٹ میں ایک بات ایڈ کر دوں, یہ میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور یقیناً جو معالجین ذاتی وہ بھی ہوں گے, کیونکہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آنکھ کی اس ایشو پہ مزید کوئی بات کا بتنگڑ بنائے. ایک علاج ہے, اس کو ملنا چاہیے, ایک انسانی حق کی بات بنتی ہے. اور اگر یہ چیز میں واضح کر دوں, اگر یہاں پہ کوئی شفافیت دکھائی جاتی ہے نا, تو پھر یہ ایک بالکل اس طرح جیسے آپ ماچس سے تیلی لگاتے ہیں, کیونکہ اس پہ پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب, اب سپریم کورٹ کے فیصلے تو سپریم کورٹ میں آپ بھی ذرا جواب دے ہوں گے, یہ بھی بات کر لیں گے, وہ معاملہ منڈے کو ہم دیکھ لیں گے. لیکن دوسری طرف جو احتجاج ہو رہا ہے, سپریم کورٹ بند ہے, پارلیمنٹیرینز اندر محصور ہیں, کسی کو کھانا لے جانے کی وہاں تک اجازت نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جمہوری حکومت میں, اگر احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں, تو لیٹ دیم ڈو. کیا ایشو ہے؟ پارلیمنٹیرینز دے رہے ہیں اور پارلیمنٹیرینز بیٹھ رہے ہیں. بات یہ ہے ان کے احتجاج جو ہے نا, ان کا احتجاج 8 فروری بھی تھا, ان کے احتجاج پیچھے سارے دیکھ لیں. احتجاج ان کے کوئی نہیں ہے, ان کے آپس میں کوارڈینیشن بھی نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہیں. علیمہ خان کیا بولتی ہے بات ہے,
ان کو یہ میں سوال پھر کیا واضح ہے؟ کہہ دوں Actually, کہ بٹ صاحب باہر رہ رہے ہیں، بڑا حکومت نے اس قیدی کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کی. بٹ صاحب نے 4 اب بھی جواب کوئی لکھ کے کوتاہی رکھے نہیں ہوئے ہو جو رہی. میں سوال کروں گی سپریم وہ وہی کورٹ جواب دیں گے اور تہیہ کیا ہوا ہے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیں مجھے گے. اگر آپ بات کرنے دیں سر آپ میرے سوال کا جواب میں تو دے رہا دیں. ہوں جواب اس کا. نہیں دے رہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھ کیا رہی جی ہوں کہ جو بتائیں؟ پارلیمنٹیرین ایک تو آپ کی احتجاج کر آواز رہے مجھے ہیں ٹھیک نہیں آتی ان کو ہے. کیوں محصور کر رہے ہیں آپ, ان کو احتجاج کرنے سے کیوں ان کو دھرنا میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ مجھے ایک بات بتاؤں, کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ ان کو دھرنا یہ کہتے تھے جس گلی میں جس جگہ ایم این اے ایم پی اے کوئی بندہ وہیں دھرنا دے دے. سوشل میڈیا آزاد ہے نا, ان کے لیے کوئی نہیں آتا. یہ بس ادھر آتے ہیں نا پارلیمنٹ کے باہر, ایک بات یاد کریں, پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے بھوک ہڑتال کی. بھوک ہڑتال کی, ان کے لیے کوئی سپورٹر نہیں آیا. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بیانیہ بنانا ہے, جو بھی بنا لے حکومت. چلو بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب. میں بھی کل تھا سینٹ میں. چلے میرا خیال ہے میں آپ کو یہ ایج دیتی ہوں اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہوں کہ شاید آپ کو میری آواز نہیں جا رہی اور آپ کو میرا سوال سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بار بار کوئی اور سوال کروں اور آپ ہر بار کوئی اور جواب دیں. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کے ٹائم کا, شیر افضل مروت صاحب آپ کا بھی, اور علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شامل ہونے کے لیے. لیکن بات یہی ہے کہ حکومت اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہی. جو کورٹ کا فیصلہ ہے, بچوں سے بات بھی کرا دی گئی, علاج بھی ہو جائے گا. ایکسس پرسنل فزیشین ذاتی معالج کی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے جس پر حکومت کہتی ہے کہ ہمارا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے. لیٹس سی پیر کو جواب کیا جمع کرایا جاتا ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.